बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। आज बहुत ही अहम दिन था। इस दिन की मुनासबत से क्योंकि बजट आज पेश होना था, टैक्सों की जो है वो भरमार कर दी गई है। ये जो विफाकी बजट पेश किया गया है ये अवाम दुश्मन करार दे दिया गया है। 18,887 अरब का ये जो बजट पेश हुआ है इसके ऊपर अपोजिशन की तरफ से भी शदीद एहतजाज किया गया है। अगर हम बात कर लेते हैं प्राइवेट मुलाजमीन की तो इस बजट के बाद उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। अगर सरकारी अफसरान की बात करते हैं तो इस बजट के बाद उन लोगों की मौजें हो गई हैं। सिवाय सांस के जरूरत की जितनी भी अशिया जीने के लिए जरूरी होती हैं वो तमाम की तमाम अवाम की पहुंच से दूर कर दी गई हैं। गजब का ये जो बजट पेश किया गया इसने पूरे पाकिस्तान की अवाम के होश उड़ाकर रख दिए। सवाल ये उठ रहा है कि इस बजट के बाद और इन टैक्सेस के बाद अवाम कमाएगी क्या और खाएगी क्या। शदीद बहस इस वक्त शुरू हो चुकी हुई है बजट में, और क्या बारीक बारीक वारदातें अवाम के लिए की गई हैं ये भी तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, जब हम अभी तैयारी कर रहे थे बजट के हवाले से और पूरे प्रोग्राम के हवाले से, तो जैसे जैसे कोई खबर आ रही थी, जैसे जैसे कोई ब्रेकिंग आ रही थी तो कानों से धुएं निकल रहे थे ये देख के कि ये करने क्या जा रहे हैं अवाम के साथ। एक तरफ तो तनख्वाहें इतनी ज्यादा नहीं है, दूसरी तरफ टैक्सेस जो है वो डबल ट्रिपल कर दिए गए। कैसे चलेगा सिस्टम ये? नहीं, ये तो बहुत आपने सिंपलिस्टिक इसका एनालिसिस कर दिया है। तनख्वाहें तो सरकारी बाबुओं की तो तनख्वाहें मुनासिब बढ़ा दी गई हैं, 20 से 25% बढ़ा दी गई हैं। जो पहले से 16 ग्रेड की हैं उनकी 25% हैं, और जो 16वें से 22वें ग्रेड की हैं उनकी 20% हैं। तो सरकारी बाबुओं ने अपना इंतज़ाम कर लिया है, उनकी तनख्वाहें मुनासिब बढ़ गई हैं। मारे जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में कि सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्सेस जो है वो इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट भी वो आ रहे हैं। और मिनिमम वेज वैसे उन्होंने 3200 से 3600 कर दी है, 32,000 से 36,000 कर दी है। मगर पहले ही 32,000 की भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी, और अगर हो भी जाए तो ये टोटल बेचारे 7% भी नहीं सैलरीड क्लास के बनते। और ये 36,000 की भी इम्प्लीमेंटेशन करवाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता है। सिर्फ ये अनाउंसमेंट हो जाती है, होता नहीं। मैं मुत्तफिक हूं। अब आ जाते हैं कि ओवरऑल जो आप कह रहे हैं कि एक थोड़ी सी, मैं समझता हूँ ये बहस तो हमेशा रहती है कि जो गवर्नमेंट होती है वो कहती है कमाल कर दिया, तारीखी बजट, और जो है हमने इनकलाब ले आए। और जो अपोजिशन होती है वो शोर मचाती है। आज तो खैर नया एक रिकॉर्ड मेरा ख्याल बन गया होगा, जिस तरीके से पीटीआई ने पहले ये बजट में इतना शोर नहीं था मचता, बाकी सदर की तकरीर के ऊपर या ओवर टेकिंग पे बनता था, तो आज वो शॉर्ट तो नहीं दिखाया गया। तो बहरहाल मोहम्मद औरंगजेब साहब भी जो है उनके लिए भी ये बाहर से बैंकों की नौकरी करते करते, तो ये एक नया एक्सपीरियंस था, पाकिस्तानी एक्सपीरियंस है ये बजट। कॉस्ट ऑफ बजट अनाउंसमेंट पाकिस्तान है, यही हमारे यहाँ तरीकाकार है कि ये बैंक नहीं है, ये बड़ी मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम। एक दूसरा ये है कि इस पे जो नजरें थी बजट पे वो बहुत ज्यादा उम्मीदें क्योंकि दिलाई भी गई थी, और वो इसलिए कि 2 साल से पाकिस्तान के बजटरी सिचुएशन और इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही बुरी रह रही। अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट और बाद में जो दरमियान में निगरान गवर्नमेंट आई, इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी का और पाकिस्तान की अवाम का कचूमर निकाल दिया कि माइनस में हमारे ग्रोथ फिगर जाते रहे। जो है महंगाई ने 50 साल 70 साल पाकिस्तान के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 38% से भी ज़्यादा 48% तक भी एक स्टेज पे गई। और उसी तरह ही बेरोजगारी, उसी तरह ही बाकी अशिया की कीमतें जो है, इतनी महंगाई पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आई थी। और ये एजाज़ जो है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को रहा कि इनके 2-3 बजट थे उसमें था। तो इस दफ़ा उम्मीदें दिलाई गई थी कि जो एक नई शुरुआत, और उसके लिए एक इम्पोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब की लेके आए थे, जिन्होंने हमें ये यकीन दहानी कराई थी या इस तरह का तासुर दिया था कि वो एक इनकलाब लाएंगे और यहाँ पे बुनियादी स्ट्रक्चर ठीक करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान एक दलदल में फंस गया है। दलदल हमारी ये है कि इस दफ़ा भी हमारी जो तमाम रेवेन्यू है उसका 80%
ٹیکس اینڈ نان ٹیکسیبل اس کا 80% جو ریونیو ہے وہ سود اور قرضوں کی ادائیگی میں چلا جائے گا. یعنی کہ 18,000 ارب کا اس بجٹ ہے اور اس میں 50% سود کی ادائیگی یعنی کہ 9,000 ارب روپے آپ نے یہ تو آپ نے بجٹ کا بتایا نا. تو ہمارے جو 13,000 کے ٹیکسز ہیں اور نان ٹیکس ریونیو یہ ملا کے آپ یہ بتا رہی ہیں, مگر جو ٹیکسز ہیں اس کا آپ کر لیں کہ 13,000 کا جو ہے تقریباً 80% جو ہے نا وہ سود اور قرضوں کی ادائیگی میں چلا جائے گا. تو ہم قرضے لے رہے ہیں سود کی ادائیگی کے لیے کیونکہ ہمارا خسارہ بھی جو ہے وہ 850,000 ارب کا ہے. تو 8,500 کا ارب ہم ڈومیسٹک سے جو ہے تقریباً 7,500 ہم بینکوں کا ایک دوبارہ لاٹری لگے گی کہ ان کو کچھ کریڈٹ بچے گا نہیں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے, وہ گورنمنٹ کو ہی دے دیں گے بینکوں سے کا لوکل سورسز سے. فارن سروس وہ جو قرضہ لیا جائے گا وہ سود کی ادائیگی میں اور اس میں ہی چلا جائے گا. سو قرضوں کے لیے قرضوں والی سچویشن ہمیں یہ امید تھی کہ اس بجٹ میں کم از کم ڈائریکشن دے دی جائے گی کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہماری سے جان چھٹ جائے. تو ابھی جو تاثر آ رہا ہے پہلی بات کہ وہ نہیں لگتا کہ ہماری جان اس سے چھٹ جائے گی. اس کے اندر گورنمنٹ جو ہے نظر آتی ہے گھٹنے ٹیکتی بھی نظر آ رہی ہے اور جو 2-4 ہمیں انقلابی قسم کے ڈیرنگ فیصلے بھی کیے گئے ہیں. یہ بھی دیکھنا ہو اب میں اور تب میں بجٹ اناؤنسمنٹ کرنے میں اور بجٹ پاس ہونے میں کتنی چیزوں پہ یہ کھڑے رہیں گے, کیونکہ کیا جو انہوں نے تھوڑا سا حوصلہ کر کے فار ایگزامپل ایکسپورٹرز کے اوپر جو ہے نا 1 سے 40% تک کا ٹیکس لگ سکتا ہے. تو وہ میں شبر رضوی صاحب کو سن رہا تھا, وہ ان کا بڑا خوفناک ریئیکشن آیا کہ میں 2 بڑی پاکستان کی کمپنیوں کا ڈائریکٹر ہوں, ہم سے پوچھا بھی نہیں گیا, بتایا بھی نہیں گیا. تو یہ دیکھنا ہوگا کون کون سے جو فیصلے کیے گئے ہیں پارشلی ڈیرنگ وہ بھی اس پہ برقرار رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں, کیونکہ بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ ایک بہت کمزور گورنمنٹ ہے مگر انہوں نے جو کچھ ٹارگٹس بہت ہی ایمبیشس ہیں. فار ایگزامپل جو ٹیکسیشن کا ٹارگٹ ہے کہ انہوں نے 40% جو ہے ٹیکسیشن بڑھا دی ہے کہ 9,000 ارب سے وہ 13,000 تقریباً جو ہے نا ارب پہ ٹیکسز لے گئے ہیں, 40% ٹیکسز بڑھا دیے ہیں. مگر وہ ٹیکسز جو ہیں اس سے اپنا ایکسپینڈیچر کم نہیں کیا, خرچہ کم نہیں کیا, ٹیکسز بڑھا دیے ہیں. بالکل. سو 30% ان کا خرچہ بڑھ گیا ہے پہلے اس کے مقابلے میں, اور جو ہے یہ پہلے 15,000 ارب کا بجٹ تھا 18,000 کا ہے. سو 30% خرچہ بڑھ گیا ہے اور 40% ٹیکسز بڑھا دیے ہیں پبلک کے اوپر. سو سوال اس کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ جناب یہ آپ نے ساتھ میں یہ گروتھ 3.5% کی شرح نمو بھی آپ نے لینی ہے اور اتنے ٹیکسز بھی لگانے ہیں, کیونکہ جب آپ نے گروتھ لینی ہوتی ہے تو پھر آپ وہ جو ایکسپورٹنگ خاص طور پہ یا اس طرح کے سیکٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر کم ٹیکسز ہوتے ہیں تاکہ وہ کمپیٹیبل بنے اور وہ ایکسپورٹ زیادہ کر جائیں گے. مگر جب ان کو بجلی کی قیمت بھی زیادہ ہوگی, مہنگائی بھی چیزیں زیادہ ہوگی اور ٹیکسز بھی زیادہ ہوں گے تو ان کے لیے ایکسپورٹ کرنا, پہلے ہی یاد رہے کہ ٹیکسٹائل ہماری -8% کا پچھلے اکنامک سروے کے اندر جو رزلٹس آئے ہیں خوفناک رہا ہے. LS ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی مائنس کے اندر -1 رہی. سو پہلے ہی انڈسٹری کا ستیہ ناش ہوا ہوا ہے, ایکسپورٹس کا ستیہ ناش ہوا ہوا ہے. تو اتنے زیادہ ٹیکسز کی موجودگی میں 3.5% گروتھ کوئی بہت زیادہ گروتھ نہیں ہے. یہ پروجیکشن ہے, اس دفعہ 2.38 آئی تو یہ 3.5 بھی کیسے لے پائیں گے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ جو عامر صاحب بات کر رہے ہیں نا, آپ بڑے کاروباری افراد اور بڑے بڑے سیکٹرز کے حوالے سے بات کریں, اس بجٹ سے آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ لوگ تو افیکٹ ہوں گے, مگر سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوگا وہ سیلریڈ کلاس طبقہ ہوگا. وہ ہر ایک چھوٹا مزدور سے لے کے ایک چھوٹا ملازم اس سے ڈسٹرب ہوگا. اصل سوال وہاں پہ آ رہا ہے کہ کوئی کمائے گا کیا اور کھائے گا کیا. ساری چیزیں تو اگر آپ ٹیکس میں زبردستی وصول کر لیں گے تو پھر کسی کے پاس جینے کا حق تو موجود ہی نہیں رہے گا. نہیں, یہی سیلریڈ کلاس بھی پسے گی اور اوور آل جو ہے غریب آدمی جو کہ ویسے ہی پاکستان میں پاورٹی دیکھیں 40% کے قریب جو ہے نا بڑھ رہی ہے اور ہر سال بڑھ رہی ہے, اور جو بے روزگاری 10% کے قریب بڑھ رہی ہے, اور انڈسٹریز پہلے ہی بند ہو رہی ہیں, مزید بند ہوں گی. تو یہ
آئندہ کیسے یہ چلا جائے گا ان فگرز کی روشنی میں. تو دوسرا اگر آپ معذرت قطع کلامی کی عامر صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں، اس وقت سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا بجٹ کے اوپر ہم بحث کریں. بہت شکریہ مفتاح صاحب، تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی عامر. جی میں مفتاح آپ کو کل سے میں فالو کر رہا ہوں مختلف چینلز کے اندر، بہت سارٹ آفٹر جو ہے نا اس وقت اکانومسٹ اور اینالسٹ آپ ہیں. تو میں ایک جملے سے آپ کے یاد دہانی کرا کے کہ آپ نے یہ کہا تھا ہمارے پروگرام میں کہ میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ جو پاکستان کے اندر اتنے بڑے یہ پاور لابیز ہیں، یہ انڈسٹری کے اندر بھی ہیں، بیوروکریٹس میں بھی ہیں، پولیٹیشین کی بھی اندر ہیں، تو محمد اورنگزیب صاحب جب لگائے گئے ہیں تو یہ کیا ان پہ ہاتھ ڈال لیں گے؟ انہوں نے بہت بڑی بڑی باتیں دعوے کر دیے ہیں. آپ نے میرے پروگرام میں یہ کہا کہ میں جس اورنگزیب کو جانتا ہوں وہ یہ جاب نہ لیتا اور لے لی ہے تو وہ نوکری چھوڑ دے گا، مگر یہ کام جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے. اب یہ جو بجٹ آیا ہے تو میں ون بائی ون تو بعد میں آپ سے گنوانا شروع کروں گا جہاں سے مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی ہے. پہلے آپ یہ اپنے اس دعوے کا ابھی بھی آپ قائم ہیں یا آپ کو بھی کوئی مایوسی ہوئی ہے؟ دیکھیں عامر بھائی، آپ کی یادداشت کو تو سلام کرتا ہوں. گزارش یہ ہے عامر بھائی کہ جو باتیں اورنگزیب صاحب نے کی تھی جب وہ وزیر خزانہ بنے تھے، دو تین چیزہ باتیں یہ تھی کہ پاکستان میں ٹیکس ریٹ زیادہ ہیں، اس کو کم کرنا چاہیے، لیکن ٹیکس دہندگان کو بڑھانا چاہیے، ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے، حکومت کے فٹ پرنٹ کو چھوٹا کرنا چاہیے، پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا چاہیے. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. آئی تھنک زیادہ تر پاکستان ان باتوں سے ایگری کرتا ہے. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ بجٹ میں آیا تو یہ سب چیزوں کا انہوں نے اظہار بھی کیا لیکن وہ کر نہیں پائے. اور میں جانتا ہوں کہ کیا کمپلشنز ہوتے ہیں، لیکن میں پھر بھی سمجھ رہا تھا کہ کیونکہ ملک اس نہج پہ آ گیا اور ایک نئی حکومت ہے جس کے پاس سپوزڈلی 2-4 سال ہیں، تو وہ پہلا کام کرے گی اور سب سے پہلے تو وہ NFC ایوارڈ کی بات کرے گی، کیونکہ صوبے کی حکومتیں بھی ان کی 3 صوبوں کی حکومتیں ان کے پارٹنرز کی یا خود کی حکومت ہے، وہ انہوں نے نہیں کیا. زراعت کے اوپر یا بڑی پراپرٹیز کے اوپر ٹیکس لینے سے قاصر رہے. میں تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں کہ فکس ٹیکس ریٹیلر پہ تھا، وہ بھی نہیں کیا. تو پھر جب آپ نے یہ 60% ہمارا جو معیشت کا شعبہ چھوڑ دیا ہے اور آپ صرف مینوفیکچرنگ اور سیلریڈ امپلائیز سے ٹیکس لیں گے تو پھر وہاں پر ٹیکس بڑھانا پڑے گا. اس لیے پھر آپ نے سیلریڈ امپلائیز کے اوپر ٹیکس بڑھایا، اسی لیے آپ نے پھر چھوٹی چیزوں کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا. آپ نے مینوفیکچررز کے اوپر ایک 2.25% کا ٹیکس لگا دیا، وچ از سملر ٹو سیلز ٹیکس ریٹیلر کے ٹیکس کی جگہ. تو اس سے یہ ہے کہ قیمتیں بڑھ جائیں گی. آپ دیکھیں گے 20 روپے آپ نے لیوی کے بڑھا دیے. لیکن جو امید تھی کہ ہم اس بار NFC ایوارڈ کو کم کریں گے، کیونکہ دیکھیں عامر بھائی کسی نہ کسی دن کم کرنا پڑے گا. ہم کتنا اور پستگی میں جائیں گے، کتنا اور پسماندگی میں جائیں گے. 20-25 سال کے اندر ہر ساؤتھ ایشیا کا ملک، جنوبی ایشیا کا ملک آپ سے آگے نکل گیا ہے. آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں، پوری دنیا آگے بڑھ رہی ہے. اور 10 سالوں میں، جب سے یہ 14 سالوں میں NFC ایوارڈ ہوا ہے، ہمارا ڈیفیسٹ یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. آج نہیں کرو گے، اگلے سال کرو گے، 1 کروڑ لوگ اور غربت میں چلے جائیں گے. اس کے بعد کرو گے 2 کروڑ لوگ اور غربت میں چلے جائیں گے. لیکن کرنا تو پڑے گا کیونکہ رائٹ تھنگ ہے. لیکن اگر آپ ریالٹی سے منہ تو نہیں موڑ سکتے. لیکن یہ موقع نادر موقع تھا جو ضائع ہوا ہے. میں لارجر کوشچن آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، جائے نیٹی گریٹی میں جانے کے ہم، کہ سب سے بڑا لارجر کوشچن تو یہ ہے کہ 40% آپ جب اپنا ٹیکسز بڑھائیں گے اور 30% آپ اپنا خرچہ، مطلب ہم تو یہ امید کر رہے تھے نا یہ ڈراسٹکلی بتائیں گے کہ یہ ڈویژن فارغ، اس سے پہلے جو پری بجٹ جو یہ ریفارمز پیکج آنا چاہیے تھا، یہ اس میں کم از کم اشارے ہی دے دیتے کہ ہم یہ 30% خرچہ بڑھا کے 40% ٹیکسیشن لگا کے 3.5% کی گروتھ کیسے لیں گے. یہ سب سے بڑا سوال تو میں پہلے یہ کرنا چاہوں گا آپ سے. سر نہیں ہو سکتا. دیکھیں 2 میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے. یا آپ 40% ٹیکس لے لیں انہی ٹیکس دہندگان سے جن کی مطلب ہے کہ ان کے منہ سے خون نکل آئے گا، یہ ٹیکس نکال رہے ہیں آپ، یا آپ 3.5% گروتھ لیں گے. یہ دونوں چیزیں میری دانش میں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں. جو آپ کر دیں گے اس میں یہ ہے گا کہ تھوڑا سا ٹیکس بڑھ جائے گا، گروتھ نہیں آئے گی آپ کی، اور آپ جو ہے وہ ڈسپوزیبل انکم لوگوں کی کم ہو جائے گی، پاورٹی بڑھ جائے گی. یہ ہوگا.
تو یہ دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو چیزیں انہوں نے اناؤنس بھی کی ہیں فار ایگزامپل، تو یہ ایک بڑی اس بجٹ سے نظر آ رہا ہے کہ نہ صرف کمزور گورنمنٹ ہے، اس کو یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ وہ کمزور گورنمنٹ ہے، اور بجٹ سے پہلے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ وہ مرہون منت ہیں پیپلز پارٹی والوں نے اپنی گردن پہ انگوٹھا رکھ کے ظاہر اپنی شرائط منوائی ہوں گی، اور پہلے بھی دیکھا ہم نے کہ جس طرح پی ایس ٹی پی کے اندر جو ہے پہلے انہوں نے کہا جی 1.2 پہ ہم جو ہے نا خرچے کم کریں گے، ڈیولپمنٹ کی یہ چیزیں نہیں کریں گے، پھر وہ 1500 ارب وہ بھی دے دیا، صوبوں کا بھی 2000 ہو گیا، 3500 ارب روپیہ تو پی ایس ڈی پی کیا، مگر اس کے اندر جو سب سے اندر جو یہ گھٹنے ٹیکے ہیں انہوں نے پاور لابیز کے اندر، وہ یہ ایس آئی ایف سی کے اپنے فیصلے کے خلاف جاتے ہوئے 75 ارب روپیہ انہوں نے ایم این ایس کے لیے کر دیا، جو کہ یہ کنسنسس پاکستان میں بن چکا ہوا ہے کہ یہ آپ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ جو اورنگزیب صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم اس لیے دفعہ کر پائیں گے اب کہ our hands are tied now، ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب یہ للے تللے نہیں ہو سکتے، تو پھر آخر میں پاور لابی ایم این ایس کے آگے تو ہاتھ جوڑ دیے۔ پہلی چیز میں باقی بھی کروں گا، مگر اس پہ مجھے یہ جو ایم این ایس کو اس ماحول کے اندر ادھر کنسیشن نہیں ہے، عام آدمی کو غریب آدمی کو ٹھوک رہے ہیں 40% مزید ٹیکسز، مگر وہاں سے ان کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے عامر بھائی 75 ارب روپیہ آپ نے ایم این اے کو دیا ہے، 150 ایم این اے ہیں میرے خیال سے نون اور یہ پیپلز پارٹی کے ملا کے، تو تقریباً 50 کروڑ روپیہ ہر ایم این اے کو ملے گا اس کے پروجیکٹس کے مد میں۔ اسی طرح تقریباً بلکہ ایکسپلین کر بھی دیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ جو 50 کروڑ جاتا ہے وہ ویسے تو بڑے کلیم کیے جاتے ہیں کہ جناب اسپیشل انیشیٹو بڑا دیکھیں گے، مگر یہ جاتا کدھر ہے اور اس کا ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں سر، ان سے ایم این ایز اپنے ایریا میں ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، روڈ بناتے ہیں، راستے بناتے ہیں، نالیاں بناتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو عام فہم لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ صوبے میں 10-20% اور کچھ صوبے میں 50% اور کچھ صوبے میں 100 کے 100% جو ہے وہ لوگوں کے جیب میں چلے جاتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں صوبوں کے پاس اور بھی پیسے ہیں، زیادہ وافر پیسے ہیں، تو وہ بھی ہر ایم این اے کو اور ایم پی اے کو، خاص طور پہ ہر ایم پی اے کو 1 ارب روپیہ دیں گے اس سال بھی۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ 500 ایم پی اے ہمارے پاس ہیں، ہر صوبے کے اندر دیا جائے گا، کوئی ایک صوبہ ایسا نہیں ہوگا جس میں نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ آپ کے پاس 600 ایم پی اے ہیں اور 100 یہ ہیں، آپ 600 ارب روپے تو آپ ایم پی ایس کو دے رہے ہیں اور 75 ارب روپے آپ ایم این ایس کو دے رہے ہیں۔ تو آپ اس ماحول میں جہاں آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم دوائی کے اوپر سیل ٹیکس لیں گے، جہاں آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک پاؤڈر کے اوپر سیل ٹیکس لیں گے، جہاں آپ تنخواہ دار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری 3,41,000 روپے بھی ٹیکس ہے تو تمہارا ہم نے ٹیکس بڑھا دیا ہے، جہاں پہ آپ پیٹرول کے اوپر بھی 20 روپے اور لیوی لگا رہے ہیں، وہاں پہ آپ 650 روپے خرچ کرنے کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ 650 ارب روپے ایم این ایس کے لیے کوئی ضروری کام سے نہیں۔ پھر جو دوسری آپ نے بات کری کہ 1400 ارب روپیہ آپ نے رکھا ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کا، 100 ارب روپیہ آپ نے رکھا ہے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں گے، اس میں بھی خرچ کریں گے، تو 1500 ارب گئے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ 200 ارب روپے خرچ ہوں گے جو حکومت کی انٹرپرائز ہوگی، جیسے ریلوے ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کرے گی، تو 200 ارب روپے وہ خرچ کریں گے جس کے ہم لونز دیں گے ان کو۔ تو 1700 ارب روپے وفاق، 2100 ارب روپے تقریباً صوبے، 3800 ارب روپیہ آپ خرچ کر رہے ہیں اس وقت جب آپ کے پاس 8,500 روپے کا ہزار ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہے۔ وہ خدا کا خوف کرو بھائی، تھوڑا سا خرچہ کم کر لو۔ ہاں، یا آپ قرض لے رہے ہیں جس کی وجہ سے شرح سود زیادہ ہے، یا آپ جو ہے وہ مطلب کراؤڈ آؤٹ کر رہے ہو پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو، یا آپ ٹیکس بڑھا رہے ہیں، مطلب مڈل کلاس لوگوں کو آپ مطلب مار رہے ہیں اس وقت۔ اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار ہمیں مینڈیٹ نہیں ہے، تو بھائی اس لیے نہیں ہے مینڈیٹ۔ اور نہیں، یہ صرف خرچے اگر تو لاجیکل سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ خرچے ایک تو چیز ہو رہے ہیں کسی پروڈکٹیو چیز میں لگ رہے ہیں، یا جسے روزگار نکل رہا ہے، یا کوئی بڑی ہی اسٹریٹجک یا کوئی ضروری ہیں، یہ کافی سارے اس طرح کے ہیں جو کہ اوائڈیبل تھے، جو جہاں سے جان چھڑائی جا سکتی تھی، جس سے کہ ایک ڈائریکشن نظر آنی تھی، وہ نہیں ہے۔ ساتھ میں جو یہ بجٹ سپیچ کے اندر مجھے لگا کہ ان کی سپیچ علیحدہ ہے اور یہ بجٹ پیپر جو یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے کافی ان دونوں میں تضادات ہیں۔ فار ایگزامپل پینشن کا انہوں نے اس کے اندر بڑے آج دعوے کیے کہ پینشن کا ہم سٹیگرڈ قسم کا کر رہے ہیں، بڑا اعلیٰ نظام لا رہے ہیں۔ بجٹ دیکھیں تو اس کے اندر 1,000 ارب روپیہ جب آپ رکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سال تو کچھ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ فرسٹ آرٹ نمبر 1 پہلے اس پہ بتائیں، پھر میں باقی بھی کرتا ہوں۔ ایگزیکٹلی میں نے یہ بات بھی کی ہے
کہ دیکھیں آپ نے بات کی ہے, اورنگزیب صاحب نے بات کی ہے, دو باتیں کی ہیں. ایک بات یہ کی کہ جو نئے امپلائیز ہیں ان کی ہم فنڈڈ پینشن کریں گے. ٹھیک ہے, نئے امپلائیز ابھی آئے گا 40 سال میں ریٹائر ہوگا, ابھی تو ہم کو اگلے 40 سال تک کیا کریں گے. دوسری جو بات ہے کہ بھائی آپ کے پینشن اس طرح ہوتی ہے عامر بھائی, کہ ایک صاحب ہوتے ہیں حکومت میں 30 سال کام کرتے ہیں, ان کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کی بیوہ کو ہم دیتے ہیں 10-15 سال جب تک وہ زندہ رہتی ہیں. اب اگر بیوہ کے انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی بیٹی اگر ہے تو نان شادی شدہ تو اس کو ہم دیتے ہیں, اور اگر وہ 40 سال اور زندہ رہتی ہے تو ان کو بھی دینا پڑتا ہے. اس کے اندر کسی کو ماں باپ زندہ ہوں تو ان کو بھی دینا پڑتا ہے, اور مطلب یہ کہ کہیں کہیں 12-13 ریلیشنز ہیں. اب آپ یہ پینشن ختم ہی نہیں ہوتی ہے. جو صاحب 1970 میں وفات پا گئے, اب ان کے بھی آبا مطلب ان کے بھی کسی وارث کو ہم آج وہ دے رہے ہیں پینشن. اس کے بعد 2 پینشنیں ہوتی ہیں لوگوں کی, کہ ایک ادارے میں آپ نے ذیلی ادارے میں حکومت کے 10 سال کام کر لیا, وہاں سے بھی پینشن کرا لی, اور 30 سال ایک نوکری تھی وہ پینشن ہے. یا آپ نے ایک جگہ سروس کری اور دوسری جگہ سروس کر رہے ہیں تو آپ وہاں سے پینشن اٹھا رہے ہیں, یہاں سے تنخواہ لے رہے ہیں. اس کا ریفارم کرنا چاہیے. لیکن دا فیکٹ کہ 1018 ارب روپیہ رکھ لیا, اس سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سال میں تو کچھ بھی نہیں کم کریں گے, تو یہ تو سال خرچہ, یہ سال تو گیا, لیکن چلو اللہ خیر ہے کہ اس سال میں کچھ کر لیں, اگلے سال بچے. جو دوسری بات ہے, جو ڈینجرس بات ہے, وہ یہ کہ 2017 میں 300 ارب روپیہ پینشن تھی اور حکومت کے چلانے کا خرچہ 400 ارب روپے تھا, اور ڈیفینس کا خرچہ 990 ارب روپے تھا. ڈیفینس آج جو ہے وہ ڈبل سے تھوڑا سا زیادہ ہوا ہے, سول حکومت ڈبل ہوئی ہے, اور یہ جو ہے وہ 3.5 گنا ہو گیا ہے پینشن. جس تیزی سے پینشن بڑھ رہا ہے 7 یا 8 سال میں یہ ڈیفینس سے زیادہ خرچہ ہو جائے گا, ہم نہیں دے سکیں گے. تو ہم کو اس کی فوراً سے بیشتر آپ کو وہ کرنی پڑے گی ریفارم. یہ صرف باتوں پہ نہیں ہوگی, اس کے اندر نمبرز کے ساتھ ریفارم کرنا ہوگا. صحیح ہے. مجھے انٹروڈیوس کرانے دیں عامر صاحب, سینئر سیاستدان دانیال عزیز چودھری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. بہت شکریہ دانیال صاحب, تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی دانیال, میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے, اوور آل ایک اپنا وہ دیجیے گا, مگر یہ ایک کمزور گورنمنٹ تھی اور انہوں نے پہلے بہت دعوے کر دیے تھے, پہلے ہی وہ ثابت ہو گیا ہے کہ کافی چیزوں سے ریٹیلرز پہ وہ نہیں, فار ایگزامپل کوئی چیز نظر آئی. پھر ایگریکلچر کے ہم وہ تو مانتے ہیں کہ جناب ویسے ہی برا حال ہے, مگر جہاں جن لوگوں کو لگائی جا سکتی, جن کا منافع تھا, کوئی ایگری اس کے اندر وہ بھی نظر نہیں آیا. باقی چیزوں سے بھی یہ وڈرا کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. تو یہ کیا ابھی یہ خدشہ بھی ہے کہ یہ یہاں جو اب آیا ہے اس میں سے بھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ وڈرا ہوئے گا. تو یور اوور ویو آف دی بجٹ. میرے خیال میں جو ایک چیز جو گزر گئی ہے, جو سب سے چھپی رہی ہے, اس کی وضاحت کرنی بہت ضروری ہے. دیکھیں سب پاکستان کو پتا تھا کہ جون کی 7 تاریخ کو یہ بجٹ پاس ہونا ہے اور مطلب پریزنٹ ہونا ہے, اور یہ اس کا بڑا چرچا تھا, اخباروں میں سب کچھ آیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ پتا چلا کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی اسٹیٹ بینک کی, اس کی میٹنگ ہونی ہے 9 تاریخ کو, تو یہ وقتہ پڑ گیا. اب روز نئی خبر آ رہی تھی کہ جی نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ نہیں ہو سکی, اب وہ رات کو ہوگی, اب وہ صبح ہوگی, اب چائنا جا رہے ہیں, اب آ رہے ہیں, اب ڈار صاحب نہیں ہیں, اب وہ چلے گئے ہیں جارڈن, اب یہ ہوگا اب ہوگا. یعنی کسی چیز کا وہ پکڑا ہی نہیں دے رہے تھے. آلموسٹ ایز اف اٹ واز پری پلانڈ کہ ہم نے کسی طرح مانیٹری پالیسی کمیٹی کی جو ڈیٹ ہے وہ اس کے بعد ہی بجٹ پریزنٹ کرنا ہے. اب آپ دیکھیں یہ انفلیشنری بجٹ ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں, گورنمنٹ خود مان رہی ہے یہ بات, اور کوئی تھوڑی سی انفلیشن نہیں, اس میں اچھی بڑی اچھی خاصی انفلیشن ہے, جس میں جوتوں پہ, کپڑے پہ, کاپیوں پہ, کاغذ پہ, ہر چیز پہ انہوں نے ٹیکس بڑھا دیا ہے. تو اس کا افیکٹ تو ہوگا. اب اگر یہ بجٹ آیا ہوتا نیشنل مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ سے پہلے, جو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ ہم اس لیے ریٹ نہیں چینج رہے پچھلی والی ریٹ سیٹنگ میں کہ پہلے ہم بجٹ دیکھ لیں, اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ فسکل سائڈ رسپانسبلی ایکٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. تو انہوں نے اپنے لیے, جو ان کے سارے کاروبار جو ہے بینک کے قرضے سے چلتے ہیں, اور اس میں جب 150 بیسس پوائنٹس کم کی جاتی ہے سود کی شرح, تو ان کے تو اربوں روپے کمائے جاتے ہیں, اور عوام کو اس کے بدلے میں انفلیشن ملتی ہے. تو انہوں نے جان کے وہ بجٹ روکا تاکہ اپنی جیبیں گرم کر لیں, ان ساروں کا کام ہو جائے, ان کے اگلے سال کے لیے کاروبار سیٹ ہو جائے, ان کو جو دشواری ہے وہ دور ہو جائے, اس کے بعد بجٹ انفلیشنری بجٹ جو ہے عوام کا دے لیں گے. تو یہ جو نیت کا فقدان ہے, یہ جو تباہی کا باعث بنا ہے پاکستان کا بار بار, کہ انٹرسٹ گروپس جو ہے اپنے ذاتی مفادات کو پس نظر پس پردہ ڈال کے فائدہ لیتے ہیں اور دوسروں کو نقصان کرتے ہیں. اور یہی ہوا ہے پنجاب میں گندم سے, اور یہ انفلیشن جو کم کی گئی ہے وعدہ کر کے 3900 کا, بار بار ان کو اصرار دیا گیا نومبر سے
پلانٹنگ سیزن سے پہلے کہ آپ سے ہم گندم اتنے میں خریدیں گے, آپ سے ہم گندم اتنے میں خریدیں گے, آپ سے ہم گندم اتنے میں خریدیں گے, اور باقی ساروں نے خریدی, بلوچستان نے بھی خریدی, سرحد نے بھی خریدی, سندھ نے بھی خریدی, صرف پنجاب نے نہیں خریدی. اور اس کو جو ہے اپنا بلا لگا کے بتایا جا رہا ہے کہ جناب ہم نے بہت مہنگائی کے اوپر کمی کر لی ہے, اور سینکڑوں اربوں روپے اس میں گندم کی امپورٹ میں کمائے گئے اور کاشتکار کی تباہی مچائی گئی ہے. اب کیا ہوگا کہ اس کی ناک آن افیکٹ کی وجہ سے یہ کہیں گے اب ہم شرح سود جو ہے اور کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے. یعنی لوگوں کا گلا کاٹ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی لاشوں کے اوپر سے چل کے یہ جھنڈے لہراتے رہیں گے اور ہم سارے نعرے ماریں گے. ایسا نہیں ہوگا, اب دیکھ رہے ہیں. جی مفتاح میں ایک تو یہ دانیال کا جو پوائنٹ ہے کہ وہ ان کا کلیم تھا کہ ابھی 11.8 پہ بڑی اچھی بات ہے کہ مہنگائی ذرا کم ہو گئی ہے, مگر ایک تو ہمیں اس کے فارمولے کے اوپر اعتراض رہتا ہے, دوسرا کلیم تو تھا کہ جی یہ مزید سنگل ڈیجٹ پہ لے جائیں گے. تو جو دانیال کہہ رہے ہیں کہ ان فیکٹرز کی روشنی میں لگتا نہیں ہے کہ یہ بڑا چیلنجبل ٹاسک ہوگا, کہ یہ آسانی سے ہوگا. دوسرا کہ میں سن رہا تھا شبر رضوی کو, وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں بہت بڑا خود ایک منسلک ہوں, 2 کمپنیز کا بڑی کا ڈائریکٹر ہوں, اور انہوں نے جو ایکسپورٹس کے اوپر جو کر دیا ہے کہ 1 سے لے کے 40% تک ٹیکسز ہو جائیں گے, یہ برقرار نہیں رہے گا, یہ فیصلہ ان کو واپس لینا پڑ جائے گا. تو یہ بجٹ دے دینا, اور جو تھوڑی بہت چیزیں آئی ہیں اس میں سے کتنی ان میں پسلی ہے کہ ان حالات کے اندر یہ آگے لے کے چل سکیں بجٹ پاس ہونے تک. جی دیکھیں, ایک جو شبر صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں وہ 1% جو ٹیکس ہے ایکسپورٹرز کے اوپر وہ ٹرن اوور ٹیکس ہے, اور جو 39% ٹیکس ہوگا وہ ہوگا انکم پہ ٹیکس. تو اکثر ہم لوکل سیلز پہ بھی جو ہے وہ 1.25% منیمم ٹیکس تو رکھتے ہیں, لیکن اس کے اوپر جو ہے ہم ٹیکس لیتے ہیں. تو یہ انہوں نے ایکسپورٹ کو بھی اسی رجیم میں ڈال دیا. اس سے ظاہر ہے کہ ایکسپورٹرز تو تکلیف میں ہوں گے, اور تھوڑا سا ایکسپورٹ کو جو انکریج کر رہے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ چینج کر دیں. لیکن یہ 1% اور 40% یا سیم چیز پہ نہیں ہے, وہ سیلز پہ تھا اور یہ پروفٹ پہ ہے. جو دوسری بات ہے عامر بھائی, دیکھیں میں بھی حکومت میں کچھ عرصے رہا ہوں, یہ جو 11% کا نمبر ہے نا, اس میں کوئی حکومت جو ہے نا یہ آگے پیچھے نہیں کرتی ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں, یہ نہیں, میں مفتاح یہ نہیں کہہ رہا, مگر ایک چیلنج یہ میں اس گراؤنڈز پہ کہہ رہا تھا کہ اس کا فارمولہ جو بنایا ہوا ہے نا 164 کا جو ویٹیج بنائی ہوئی ہے, اس کے اندر فار ایگزامپل گھر کے کرایہ کی ویٹیج 19 ہے, بجلی کی جو ہے 4.5 وہ ہے, اور 1 ہے گیس کی. تو یہ وہ ہے. دوسرا اس کی جو بیس لی گئی بھی ہے وہ بجلی کی فار ایگزامپل جو لی جاتی ہے وہ 200 یونٹ سے نیچے کی لی جاتی ہے, اور جو کموڈٹی کے ریٹس ہیں یوٹیلیٹی سٹور کے لیے جاتے ہیں. تو وہ مڈل کلاس اس کے اندر جو ہے نا اس کو جس پرائس پہ لینا پڑ رہا ہوتا ہے, اس کی کئی دفعہ نمائیں فارمولے کے اوپر میں کہتا ہوں اعتراض ہے. مجھے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ گورنمنٹس فج کر رہی ہیں. اس طرح سوچ لینا عامر بھائی کہ جو بھی کر رہے تھے پچھلی مرتبہ بھی یہ کیا, اس سے پچھلی مرتبہ بھی کنسسٹنٹ ہے. تو انفلیشن آپ کو ایک ٹرینڈ دکھاتا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ ظاہر ہے کہ بجلی جو ہے وہ 4% آف آر کنسمپشن نہیں ہوتی ہے. پاکستان کے اندر جو بجلی کا جو ریٹ ہے, پاکستان میں ایشیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جس کی بجلی کا بل ایز اے پرسنٹیج آف انکم اتنا ہو جتنا پاکستان کا ہے. ہم سب سے زیادہ اپنی انکم کا حصہ جو ہے وہ بجلی کے بلوں میں دیتے ہیں. ہندوستان, بنگلہ دیش وغیرہ سے ہم تقریباً 1.5 گنا سے زیادہ دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ کی بات درست ہے, اور یہ 10 سال کے بعد جب اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں جی ڈی پی کو اور ویٹس کو, تو یہ اپڈیٹ کر لیں گے میرے خیال سے. میری صرف اتنی سی گزارش تھی کہ یہ اس میں کوئی انٹینشنل بےایمانی نہیں ہوتی ہے. یہ نمبر 11% کا ٹھیک ہی ہے. دیکھیں نا, ہم نے پچھلے سال دیکھا تھا کہ اس مہینے 38% تھا, تو وہ بھی انہوں نے دے دیا تھا نا کہ 38%, اور یہ نمبر دینے سے فرق نہیں پڑتا ہے. دیکھیں 6% ہماری جو کنزمپشن ہے اس میں صرف ہماری جو کنزمپشن ہے اس میں ویٹ کا ویٹ ہے. اب جب گندم اتنی سستی ہو گئی ہے, گندم جو تھی وہ 140 کی تھی, اب 70 کی ہو گئی ہے, یا 80 کی گندم ہو گئی, آٹا ہو گیا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی کافی ریٹ انفلیشن کم آیا ہے. تو سو آئی تھنک دا نمبر از فائن. نہیں, میں جو ہے دانیل کے ایک لاسٹ پوائنٹ میں اس میں کہ یہ ابھی ویسے ہی گندم کا بھی ہے, مگر آلریڈی نظر آنا شروع ہو گیا کہ مارکیٹ کے اندر آٹے کی قیمتیں جو ہیں وہ دوبارہ اوپر آنے شروع ہو گئی ہیں, اور یہ شاید سسٹینیبل نہ ہو آئندہ آنے والے دنوں میں. پھر انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز بھی ہو سکتا ہے, اس کا افیکٹ بھی ہوگا. تو یہ 11.8 جو ہے یہ بہت ہی ایک آئیڈیل فگر ہے. تو باقی جو دانیل مینشن کر رہے ہیں فیکٹرز, اس میں یہ اس بات کا کبھی امکان ہو سکتا ہے کہ یہ مہنگائی بڑھ جائے. عامر صاحب, میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس ضمن میں
میں تھوڑا سا اپنے بھائی کے ساتھ ڈسیگری کرتا ہوں. یہ بالکل ان کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے اور ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. ابھی 2022 میں جب اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر دوبارہ بن گئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے مانیٹری پالیسی کمیٹی کو کے آتے ہوئے دیکھ کے ان کی رضا تھی یہ کہ وہ اس کو ہولڈ کرتے جو پالیسی ریٹ ہے, اور انہوں نے پھر ڈار صاحب نے جبرن جو ہے بجلی کے بلوں کی قسطیں کی 6 ماہ کی, تاکہ اس کا صرف 6واں حصہ جو ہے وہ انفلیشن فگرز میں آئے اور اس کے ذریعے سے انفلیشن جو ہے وہ برقرار رہے, اور اس کی وجہ سے جو مانیٹری پالیسی ریٹ ہے وہ بھی برقرار رہے. یہ ہم نے دیکھا ہوتے ہوئے. اس کو چھوڑ دیں, 2023 میں آ جائیں. 2023 میں نومبر میں 1000% سے زیادہ گیس کی قیمتیں بڑھائی گئیں, اور فروری میں آ کے کسی کو بتائے بغیر, کسی کو پوچھے بغیر, کوئی میٹنگ کال کرنے کے بغیر خود بخود ہی اس 1000% یعنی 10 گنا بڑھنے کو 380% کر دیا, اور یہ اخباروں کی زینت بنی. ہم نے اس کے لیے کیس بھی تیار کیا ہوا ہے, یہ عید کے بعد ہم فائل کر رہے ہیں اس کے لیے کہ اس کی تحقیقات کی جائے اور پتہ کریں کہ یہ کیسے ہوا ہے. تو فروری کی فگر جب یہ پرائسز ڈاؤن ورڈ دکھانی شروع کی اور یہ ٹرینڈ ڈاؤن ورڈ آیا, یہ اس سے ابتدا ہوئی ہے اس کی. تو یہ بالکل کھلواڑ ہوتا ہے, جہاں ان کو دا لگتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں, یہ انمپلائمنٹ کی فگر دیکھ لیں. لیبر فورس سروے ہے وہ ہر سال ہوتا رہا ہے ریگولرلی پاکستان کی تاریخ میں. ابھی 2020 کے سے بعد یہ نہیں ہونے دیا گیا. کیوں نہیں ہونے دیا گیا؟ یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ذمہ داری ہے. تو اگر فگر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو یہ دے دیتے ہیں, کیونکہ تو پھر دیتے نا یہ انمپلائمنٹ کے فگر. اب انمپلائمنٹ ایک ایسا فگر ہے جس کے ساتھ باقی سارے فگر ٹیلی کرنے پڑتے ہیں, نہیں تو آپ کے نیشنل اکاؤنٹس بنتے ہی نہیں ہیں. تو وہ ایک فگر بیچ میں, ایسا وقت بھی آیا تھا کہ ورلڈ بینک اور IMF نے کہا تھا, جب یہ اینٹی کرپشن اور گروتھ اسٹریٹجی یہ دونوں اکٹھے کرتے تھے اس زمانے میں, تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا پاکستان کو کہ آپ کوارٹرلی ہمیں انمپلائمنٹ کے فگرز دیں گے, کیونکہ یہ فگر فجنگ ہو رہی تھی ان کی. اب انہوں نے کوارٹرلی چھوڑے, انہوں نے تو غائب ہی کر دیے. اب IMF کہہ رہا ہے کہ انمپلائمنٹ 8.5% ہے پاکستان میں, اور یہ ابھی تک 2020 کے فگر دکھا رہے ہیں 6.3% کے. یہ تھوڑا سا فرق نہیں ہے. اور سب سے بڑا حصہ کون سا ایج گروپ کون سا ہے؟ وہ ہمارے نوجوان ہیں پڑھے لکھے, جن کی 30-40% انمپلائمنٹ ہے. تو آپ دیکھیں یہ اس کا پلان کدھر ہے؟ یہ بتاتے نا فائنانس منسٹر صاحب. یہ آپ کا کیا خیال ہے, یہ جو گاڑیوں کا ہر مافیا کا اس میں جو ہے نا بجٹ میں انہوں نے وہ لاج رکھی ہے, آٹوموٹیو کا, سیمنٹ کا, مطلب جس فرٹیلائزر جس کا آپ نام لیں, ریل اسٹیٹ کا بھی, ایسے طریقے سے ان کو جو ہے نا اس میں چھوٹ دی ہے کہ وہ بظاہر لگتا ہے کہ ان کو ٹیکس لگ رہا ہے لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ دیکھ لینا. اور ریٹیلرز کو تو پی گئے ہیں بیچ میں سے. وہ تو ایسے ہے جیسے ان کے اوپر کوئی ذمہ داری بن رہی تھی جو ان کی مجبوری تھی. مفتاح میں جو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک یہ جو دانیال نے پوائنٹ ہے کہ کافی جگہ جس طرح آپ نے ریلوے کا بھی مینشن کیا, کچھ سبسڈی سمجھ آتی ہیں کہ وہ بڑی ضروری ہوتی ہیں کچھ ایسے علاقوں کے لیے, کچھ ایسے سیکٹرز میں, مگر کافی ایسی سبسڈیز ہیں جو کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں نہیں ہے. پھر کچھ اور انوملیز ہیں. ایک میں آپ کو خود سن رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ بیچ میں آؤٹ آف دا بلو ایک پالیسی کے اگینسٹ, اپنے ہی پالیسی کے اگینسٹ سکریپ کے اوپر جو ہے نا وہ سیل ٹیکس کی چھوٹ دے دی بھی. وائی؟ میں بھی جب سے سوچ رہا ہوں اور پتہ کر رہا ہوں. پھر یہ ہائیبریڈ کار کے اوپر ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ پٹرول ہم مہنگا لے کے آتے ہیں, اس کو انکریج کرنے کی بھی پوری دنیا جو الیکٹرک کار کی طرف جا رہی ہے, چلو ہائیبریڈ سے شروع ہو کے ادھر جائیں, تو یہ اس کے اندر وہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا ریشنل ہے. سو یہ نارملیز جو میں کہہ رہا ہوں یہ کیوں ہیں؟ دیکھیے, جو اسکریپ اور آئرن کے اوپر جو چھوٹ دی گئی ہے یہ مجھے نہیں پتا. تو مطلب مجھے عجیب لگی یہ بات, کیونکہ آپ ہر چیز کا ایگزمپشن ہٹا رہے ہیں اور اس چیز میں آپ نے نئی ایگزمپشن دے دی. جہاں تک گاڑیوں کی بات تھی تو دیکھیں, میں نے جب میں وزیر بنا تھا تو الیکٹرک گاڑیوں کے اوپر چھوٹ ہوتی تھی, سستا ٹیکس ہوتا تھا. لیکن پاکستان میں کوئی $15,000 کی الیکٹرک گاڑی نہیں آتی ہے. پاکستان کے اندر تو 7 سیریز BMW آ رہی تھی, مرسڈیز پتہ نہیں وہ S کلاس آ رہی تھی. تو میں نے اس کے کہا کہ یہ میں نے بین کر دی. جب میں ہٹاؤ تو اس کے بعد انہوں نے پھر وہ گاڑیاں کھول دی, لیکن میں نے بین کر دی کہ بھائی میں آنے نہیں دوں گا یہ گاڑیاں. میرے پر ڈالر نہیں ہے, مجھے ڈالر سے گندم خریدنا ہے, مجھے ڈالر سے فرٹیلائزر خریدنا ہے, مجھے اس وقت بہت ضرورت نہیں ہے اور میں گزارا کر سکتا ہوں 7 سیریز مرسڈیز BMWs کے بغیر. تو ہم نے تو اس وقت گاڑیاں بند کر دی. اب یہ جو کیا ہے انہوں نے کہ گاڑیوں کی قیمت کے اوپر دیکھیں, جو آپ یہ بجلی کی گاڑیاں یا کہتے ہیں نا, یہ ساری سپر رچ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ گاڑیاں لے کر آتے ہیں. $2 لاکھ کی گاڑی ہوتی ہے اور یہ یہاں پہ 20 کروڑ روپے کی گاڑیاں ہوتی ہیں. ان کو آپ کو کوئی مراد
دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اتنا شوق ہے کہ مہنگی گاڑی چلائیں تو 20 کروڑ روپے دو ڈیوٹی اور گاڑی چلا. لیکن ہائیبرڈ گاڑی ہو اور سستی گاڑی ہو تو اس کو آپ ضرور بریک دے دیں, اس پہ کوئی مذاق نہیں ہے. صحیح, بریک لینا ہوگا مجھے. آپ صاحب ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, میرے دونوں مہمان میرے ساتھ موجود رہیں گے. ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. جو گفتگو اور جو سوالات ابھی باقی ہیں بجٹ سے متعلق وہ بھی اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے. اسٹے وتھ اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, بجٹ کے حوالے سے بہت ہی مؤثر گفتگو ہو رہی تھی, کچھ اہم چیزوں کے اوپر میں نٹی گٹی سارا دن آج چلتی رہی. ہمارے پاس پاکستان کے دو بہت نامور قسم کے اکنامک ایکسپرٹ بیٹھے ہیں. میں لارجر کوسچن کرنا چاہتا ہوں, سٹارٹنگ فرام یو مفتاح, کہ یہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ دو قسم کا اس دفعہ چوائس ہے, یا آپ بیلٹ ٹائٹننگ کریں گے تاکہ آئندہ والے دن بہتر ہوں, یا آپ گروتھ کی طرف جائیں گے. یہاں نہ بیلٹ ٹائٹننگ نظر آ رہی ہے نہ ہمیں گروتھ نظر آ رہی ہے. تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ہر سال ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے رول اوور کو کرانا. ہم یہ ڈیٹ ٹریپ میں پھنستے جا رہے ہیں کہ ابھی بھی 80% جو ہے قرضوں کے لیے قرضے لے رہے ہیں, 80% جو ٹیکسز ہیں وہ سود اور اس میں جا رہا ہے. تو ہمارا تھا کہ کم از کم شروعات کر دی جائیں گی اس دفعہ, اور ہمیں بتایا بھی گیا تھا, اورنگزیب صاحب نے بھی بار بار کہا کہ اب ہم پھنس گئے ہیں, اب نہیں ادھر ادھر ہو سکتا. تو کیا یہ نظر آتا ہے کہ ہم یہ جو اپنے مسائل میں سے کچھ شروعات کم از کم اس بجٹ میں انڈیکیشن آئی ہو کہ یہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہم اس سے نکل جائیں؟ مفتاح اسماعیل صاحب کی آواز, مفتاح صاحب کی ذرا آڈیو چیک کرائیے گا. جی آ رہی ہے. میں افسوس یہ ہے کہ اس بجٹ سے یہ انڈیکیشن نہیں آ رہی کہ حکومت کو اس بات کا ادراک ہے کہ ہم کہاں جا کے پھنس گئے ہیں اور ہم کو کیا کیا اسٹیپس اٹھانے پڑیں گے اس مشکل سے نکلنے کی. افسوس یہ ہے کہ دیکھیں کوئی لانگ ٹرم بلڈنگ نہیں کی انہوں نے کہ کسی ریفارم کی طرف جائیں یا کسی اکنامک گروتھ کی طرف جائیں. آپ ابھی بھی مزید جو ہے پی ایچ ڈی پی کا مثال کے طور پر ہم جو بات کر رہے تھے, $3 بلین کا پی ایچ ڈی پی پہ اور فورن لون لینا پڑے گا آپ کو. تو آپ کو وہ بھی آئندہ کبھی نہ کبھی واپس کرنا پڑے گا. آپ ابھی بھی چائنیز سے بات کر رہے ہیں کہ یار ہم کو ML1 کا لون دے دو, وہ آپ کو دے گا نہیں تو اچھی بات ہے, نہیں تو اگر آپ کو دے دے گا تو 7 بلین کا آپ اور لین لے لیں گے. تو ابھی بھی حکومت کو یہ بات کا ادراک نہیں ہے کہ یار ہم کو تھوڑا سا اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلانا ہوگا اور تھوڑا سا پہلے فائنینسز ٹھیک کرنے ہوں گے. IMF کو زندگی بھر کے لیے جان چھڑانی ہوگی, لیکن اور کچھ اخراجات کم کرنے ہوں گے, کچھ NFC ایوارڈ کم کرنا ہوگا تاکہ پاکستان جو ہے وہ مضبوط ہو جائے اور اس کے بعد انشاءاللہ گروتھ ہوگی. لیکن حکومت کو اس بات کا ادراک نہیں ہے تو وہ اٹ از ویری کنفیوزڈ. کچھ چیزیں گروتھ کی طرف آ رہی ہیں, کچھ چیزیں کنسالیڈیشن کی طرف آ رہی ہیں. سیریسلی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. جی دانیال. بالکل جی, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو ہمیں پہلے ڈائٹ دی گئی تھی کہ اب ہم 1-1 روپے کے ذمہ دار ہوں گے اور جو صوبائی کام ہے وہ صرف صوبہ کرے گا اور ڈپلیکیشن نہیں ہوگی, اور یہ جو فالتو محکمے ہیں یہ ہم بند کریں گے, اور اب ٹیکس ہم نے لینا ہے تو ہم نے 1-1 روپیہ جسٹیفائی کرنا ہے, اور یہ بیلٹ ٹائٹننگ ہوگی. اور بلاول صاحب کی تقریریں جو ان کے کولیشن پارٹنر ہیں کہ جی 30 منسٹریاں فالتو ہیں, 18ویں ترمیم کے بعد ان کو ختم کر کے صوبوں کو بھیجنا ہے, اور یہ خرچے جو ہیں 300 ارب روپے ہم بچائیں گے اور وہ ہم عوام پہ لگائیں گے. اور یہ بڑی بڑی بلند و باغ دعوے تھے, وہ سارا تو کھودا پہاڑ تو نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا, اور اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا. دوسری جانب یہ ہے کہ ہمیں بڑا بتایا گیا کہ جی ریٹیلر کو ہم ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں اور اتنے پیسے آئیں گے اور ہم جو ہے نا ٹیکس ٹو GDP ریشو پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے, اور یہ سارے قرضے ہم واپس کر دیں گے اور پاکستان ایک مطلب گروتھ کی طرف جائے گا. وہ پہلے ہمیں بتایا گیا کہ یہ عوام, یہ جو تاجر دوست ایپ ہے اس کے ذریعے لوگ خود بخود دے دیں گے. جب 30 لاکھ میں سے صرف 200 نے وہ والنٹری فائلنگ کی تو پھر ان کی سمیں بلاک کرنے چلے گئے. وہ ٹیلی کام کمپنیز نے منع کر دیا کہ ہم تو یہ نہیں کریں گے. پھر بہت مشکل سے کورٹ میں سے ہوتے باتیں کر کے کوئی 5-10 ہزار انہوں نے بلاک بھی کر لی. اس کے نتیجے میں ابھی تک صرف 2000 ان کو فائلنگز ہوئی ہیں, تو اس کے اوپر بھی بجٹ میں بھی کچھ نہیں تھا. پھر ہمیں یہ جو آئے تھے صاحب بینک چلاتے ہوئے اورنگزیب صاحب, نئی انٹری پاکستان کے فائنانس بیوروکریسی میں, تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی 2.7 ٹریلین روپیز جو ہے وہ سٹک اپ ہے لیٹیگیشن میں جو کہ ہمارے بنتے ہیں. تو اس میں سے ہم نے امینڈمنٹ کر دی ہے FBR کے لاء میں, تو ایک DG لاء لگا دیا ہے, تو اب بجٹ سے پہلے ہمیں آدھے تو مل جانے چاہیے. تو وہ مل گئے. اب کیا مطلب اتنی فضول اور بھونڈی باتیں
بندہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے زندگی کہاں گزاری ہے, کون سے بینک نے ان کو بھرتی کر لیا تھا. اگر ان کی یہ سوچ ہے پاکستان کے بارے میں, ان کی یہ علم ہے پاکستان کی انتظامی ورکنگ کے بارے میں, اور پھر 590 ارب روپے چوری کے جو تھے وہ ہم نے اکٹھے کر لینے ہیں, وہ بھی ہم نے بجٹ کا خسارہ کم کر لینا. یہ اورنگزیب صاحب بتا رہے تھے ہمیں, ان کے پلان میں یہ شامل تھے یہ رقمیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو وہ نہ 590 ارب آیا, نہ 2.7 ٹریلین کا آدھا آیا, نہ وہ آنا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ محکمے تو خود کروا رہے ہیں سارا کچھ. ابھی آپ دیکھیں لیسکو جو ہے اتنا پورے سال کیمپین چلا کے بجلی چوری کے خلاف, جو ہائیسٹ چوری ہے ابھی وہ لیسکو کی آئی ہے, بالکل ناک کے تلے اس گورنمنٹ کے, ان کے ناک کے تلے. چھوڑ دیں بلوچستان یا سندھ یا پشاور وغیرہ یا گنڈا پور کا صوبائی حکومت اور ہے, ادھر تو کوئی جواب نہیں ہے نا. تو وہ ہائیسٹ پاکستان کی تاریخ میں لیسکو کے تھیفٹ آئی ہے ابھی یہ ساری کیمپین چلا کے, جو 590 ارب اکٹھا کرنے چلے تھے. تو میں یہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے کہ صرف کہ بجٹ ان کا کھوکھلا ہے, ان کے پاس کوئی ایسی ترکیب ہی نہیں ہے کہ یہ انتظامیہ کو ٹیک آن کر سکے. یہ خود تو انتظامیہ کی پروڈکٹ ہے, یہ کیسے انتظامیہ کو ٹیک آن کر لیں گے؟ سو ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی ان جماعتوں سے کہ یہ پاکستان کو ڈیلیور کریں گے, یہ پاکستان کو ایشین. جی مفتاح میں دانیال کا یہی والی بات کہ یہ اس کے بعد اگر یہ ان چیزوں میں سے بھی کچھ چیزوں سے وڈرا کر جائیں, پہلے ہی کافی ساری چیزوں سے نظر آ رہا ہے کہ ریٹیلر سے, ایگریکلچرسٹ سے, اس کے بعد اور بیوروکریٹ سے, پولیٹیشین سے یہ وڈرا کر گئے ہیں, تو یہ مزید کریں گے تو آگے جو پرائیویٹائزیشن کا جو اتنا ایمبیشس ایجنڈا ہے جو کہ بڑا ہی کروشل ہے, اور میں دیکھ رہا تھا اس کے اندر بھی بجٹ کے اندر صرف انہوں نے 30 ارب روپے بجٹنگ اس کی ہوئی ہے کہ 30 ارب روپے آئیں گے, جس سے جس طرح پینشن کے اندر مجھے لگ رہا ہے وہاں بھی ان کو امید نہیں ہے کہ اس دفعہ کم از کم اس سال میں کچھ ریسیٹس اس کی زیادہ آ گئی, یعنی وہ لانگ ٹرم لگ رہا ہے. ایک دوسرا آپ نے ایک بڑا ڈیرنگ آرگومنٹ لیا ہوا, میں آپ کی رائٹنگز کو فالو کرتا رہتا ہوں, کہ آپ نے کہا کہ اوور دا ڈیکیڈز ہمیں غلطی کرتے رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر کے بڑے پروجیکٹ جو ہیں جو کہ ڈالروں میں لگائے گئے اور روپوں میں آ رہے ہیں, اور جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا ML1 کا کہ دوبارہ ML1 وہ جو ہے وہی اسی سوراخ کے اندر دوبارہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. تو یہ میں تو اورنگزیب صاحب نے آج کہا اپنی تقریر شروع یہاں سے کی کہ جناب ہم وہی آپ شائستہ آدمی ہیں, نہیں شاید کہیں گے نواز شریف کے متعلق کہ جی انہیں کا ہی ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں, تو کچھ چیزیں اس ایجنڈے کی غلط تھی, کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں کچھ غلطیاں انسان کرتا ہے اور وہ سنسیئر غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن اس سے سیکھنا ضروری ہوتا ہے. اگر ہم وہی غلطیاں ریپیٹ کرتے رہیں تو اس کو آئنسٹائن کہتا تھا نا کہ ڈیفینیشن آف انسینٹی از کیپ ڈوئنگ دا سیم تھنگ اینڈ ایکسپیکٹنگ ڈفرینٹ ریزلٹس. اب اگر آپ نے امپورٹڈ فیول کے اوپر پاور پلانٹس لگا دیے جو, اور آپ کے پاس آج پیسے نہیں ہیں فیول امپورٹ کرنے کے بھی اور پاور پلانٹس کی کیپیسٹی پیمنٹس کرنے کے لیے, پھر آپ کی پالیسیز ایسی تھیں کہ جس کے تحت آپ نے بجلی جو ہے وہ نہیں بیچی اتنی جتنی آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, پھر اکنامک گروتھ بھی نہیں ہوئی, تو کم از کم اس وقت تو آپ کو رک جانا چاہیے نا. مزید انویسٹمنٹ کرنے سے, مزید بڑے بڑے پروجیکٹس کرنے سے آپ کو ایک سانس لینا چاہیے کہ لیٹ می کنسالیڈیٹ, لیٹ می فگر آؤٹ ویئر آئی اسٹینڈ, اور اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے. جس آدمی کا بزنس صحیح نہیں چل رہا ہو وہ گھر کے اوپر دو منزلیں اور نہیں بناتا ہے, وہ کچھ عرصے تک رک جاتا ہے. وہ اتنی سی بات ہے, یہ بڑا مشکل نہیں ہے سمجھنا, لیکن ہم ظاہر ہے کہ اپنے اپنے انسینٹیوز ہوتے ہیں. جس طرح میں نے بات کی تھی کہ 600 ارب روپے اس وقت MNP اور MNS کے اوپر خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی الیکشن میں بھی تو نہیں جا رہے ہم لوگ ابھی, تو آپ نے کیا کر لیں گے؟ اور پچھلے سال انہوں نے کر لیے تھے بہت سارے اربوں روپے خرچ MP اور MNA کے الیکشن میں, کیا فائدہ ہوا؟ آئے تو آپ کو پتا ہے کس طرح ہے. سو مطلب دے ہیو ٹو سورٹ آف تھوڑا سا بڑی آؤٹ لک ہونی چاہیے کہ یار اگر سارے ایشیا, انڈیا ہم سے آگے نکل گیا, سری لنکا ہم سے آگے نکل گیا, بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا, نیپال ہم سے آگے نکل گیا, مالڈیو ہم سے آگے نکل گیا, تو ہم غلطیاں کر رہے ہیں. ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم چوراہے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. آگے جانے کے لیے آپ کو اب اپنی سمت چینج کرنی پڑے گی. آگے جانے کے لیے آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ نظام صحیح نہیں ہے. صحیح ہے, آپ کا نظام جو ہے اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے. لوگ محنتی ہوتے ہیں, لوگ سنسیئر بھی ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, اچھے لوگ کوشش کر رہے ہیں, لیکن نتیجہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر آپ کو یہ سسٹم چینج کرنا پڑے گا. بہت شکریہ سر, میرے پاس وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب, دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ. جاتے جاتے عامر صاحب, آپ ہمیشہ اپنے صحت کے مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں, آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے. صحافی برادری کے لیے جو ہے وہ صحت کارڈ کا اجرا ہو رہا ہے, بڑی اچھی بات ہے, خوش ہوں اس بات کے اوپر.
فائنلی صاف میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ تھوڑی سی کلیریفائی کر دے کہ طاہر صاحب مبارکبادیں بھی لے رہے تھے اور مبارکبادیں دے بھی رہے تھے کہ ہم نے یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے نا انشورنس جو ہے یہ پچھلے سال بھی دی ہے. میں نے یہ بجٹ اس میں دیکھا اگر کوئکلی پروڈیوسر آپ دکھا سکیں اس بجٹ بینڈ میں ڈاکومنٹ کے اندر یہ جو گورنمنٹ کے ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر کلیئرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب پچھلے سال 1 کروڑ روپیہ دیا تھا, اس دفعہ ہے 0 ٹوٹلی 0 ہے, وہ کاٹ دیا ہے دیا ہوا فگر بھی. سو بجٹ میں مجھے یہ نظر نہیں آیا. تو اس سے پہلے کہ ہو سکتا ہے کسی سے غلطی ہوئی ہو, تو اس سے پہلے کہ طاہر صاحب مبارکبادیں لیں اور صحافی برادری ہماری جو ہے نا لڈیاں ڈالتی پھرے, تو پلیز انشور کر لیں کہ اس کو لکھ بھی دیں, بجٹ ڈاکیومنٹ میں بھی ڈال دیں. اس کے اندر اس کو کاٹ دیا گیا ہے, کاٹا لگ گیا ہے, یعنی کہ ہیلتھ کارڈ پہ کاٹا ہے, زبانی کلامی بس. ہیلتھ انشورنس کارڈ جو صحافیوں کے لیے تھا وہ 0 ہے اس ڈاکیومنٹ کے مطابق. پتہ نہیں پھر کس طرح سے طاہر صاحب اتنی یقین دہانیاں کرا رہے ہیں. چلیے وقت بھی ختم ہو چکا ہے, بہت شکریہ, تھینکس سو مچ. دیکھنے والوں کا شکریہ, اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے, خدا حافظ.